अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपके फीडबैक का भी हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे काफ़ी कफ़ हो रहा है। अगर प्रोग्राम के बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो तो मैं शुरू में ही आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं जिस कामयाब पाकिस्तानी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, यकीन करें कि मेरे पास कतन अल्फाज नहीं है, कोई ऐसी तारुफ़ी असनाद नहीं है कि मैं इनके हवाले से कुछ कह सकूं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूं। इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी कदावर शख्सियत, और इनके हवाले से मैं इन्हीं से तफसीलात पूछूंगी क्योंकि मैं माज़रत चाहती हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनकी तारीफ़ में, इनके एजाज़ में मैं क्या कहूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। और डॉक्टर अताउर रहमान, अब आप खुद समझ जाएंगे कि ये कौन सी शख्सियत है और क्या शख्सियत है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, एक भारी नाम, एक नामवर नाम, एक रिस्पेक्टेबल नाम। इनके हवाले से हम इन्हीं से मालूमात लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ज़्यादा कीमती टाइम में से हमें चंद मिनट जो हैं वो हमें दिए हैं। शुरू सवाल हम यहाँ से करते हैं कि अपने हवाले से ज़रा तफसीलात बताइएगा। वैसे तो आपका एक बहुत बड़ा नाम है, एक बड़े साइंटिस्ट हैं आप पाकिस्तान के, लेकिन अब मज़ीद आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, इस हवाले से हमें तफसीलात बताइएगा। जी, मैंने PhD कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी सन 1968 में। तो तकरीबन PhD करे हुए भी 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे। और फिर मैं कैम्ब्रिज में कुछ अरसे पढ़ाता रहा, तो 9 साल रहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद पाकिस्तान आकर मैंने ये इदारा जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, जिसका HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री एक हिस्सा है, इसको कायम करने में मैंने अपना किरदार अदा किया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तहक़ीक़ी इदारा बन चुका है, जिसमें तकरीबन 600 स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं। 100 एकड़ पे वाक़ है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। और फिर मैंने हुकूमत में भी, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे तो उनके साथ मैंने कैबिनेट में था। मैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम में फेडरल मिनिस्टर था। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन कायम हुई, तो मैं चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन रहा। और लेकिन मैंने एक ज़िंदगी एक साइंटिस्ट के तौर पे गुजारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चारों जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हैं मिल चुके हैं। तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, और जो मुल्क का आला तरीन अवार्ड है निशान इम्तियाज़, ये चारों मुझे और मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने दिए हैं। तो जिससे अंदाज़ा होता है कि मेरा कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। उसमें जो मुझे सिविल अवार्ड मिले हैं वो नवाज़ शरीफ से भी मिले, और फिर हमारे मुशर्रफ साहब के यहाँ भी मिले, और PPP की हुकूमत जो थी उसने भी मुझे दिए। तो आई केप्ट न्यूट्रल, आई डिड नॉट टेक पार्ट इन एनी पॉलिटिक्स। और इसके अलावा मेरे नाम से चाइना में और मलेशिया में इदारे कायम किए गए हैं। जो चाइना की बहुत सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ट्रेडिशनल मेडिसिन की, उन्होंने अताउर रहमान सेंटर फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स कायम किया है। इसी तरह मलेशिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मेरे नाम से इदारे कायम किए हैं। तो मैं लगा रहता हूँ अपने कामों में। तकरीबन मेरी 1200 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी पब्लिकेशंस हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा किताबें हैं जो मग़रिब में शाया हुई हैं। और उनके अंदर कुछ किताबों का चाइनीज़ और जापानीज़ में तर्जुमा हुआ है, वहाँ पढ़ाई जाती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे मेरे बारे में। अब आपने जो कहा कि क्या करना चाहिए और किधर जाना चाहिए हमें, तो आज की दुनिया इल्म की दुनिया है। वही ममालिक तरक्की कर रहे हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि उनकी असल दौलत उनकी अफरादी क़ुव्वत में पोशीदा है, और जो तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराज़ी, इनोवेशन और उस पर ज़ोर दे रहे हैं। और एक छोटी सी मिसाल, सिंगापुर आबादी 55 लाख, कराची से 1/4 आबादी, लेकिन उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं आज वो तकरीबन 400 अरब डॉलर हैं। एक छोटे से सिंगापुर की, कराची से 1/4 आबादी, कोई कुदरती वसाइल नहीं है, 400 अरब डॉलर। पाकिस्तान के क्या हैं? 32 अरब डॉलर। एक छोटा सा मुल्क ले लें वियतनाम, उसकी खाली जूतों की एक्सपोर्ट जो है वो 23 अरब डॉलर है। तकरीबन उतनी एक्सपोर्ट जितने पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, छोटा सा वियतनाम। इसी तरीके से आप जो ममालिक देखें, जहाँ जहाँ देखें, तो जिन ममालिक ने सबसे ज़्यादा ज़ोर तालीम पर
اور ساری میں ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، اسکول لیول، کیونکہ بنیاد تو اسکول کی ہوتی ہے، تو اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور پھر ان کی لنکیجز صنعت کے ساتھ اور زراعت کے ساتھ، یہ جو ہے یہ ایک نالج اکانومی، ایک علم پر مبنی معیشت جب تک ہم قائم نہیں کریں گے، ایک مضبوط علم پر مبنی معیشت۔ پاکستان کی جو بدقسمتی ہے یہ کہ ہمارے جو لیڈرز آئے انہوں نے صرف قدرتی وسائل پہ زور دیتے رہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 60% ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز کی ہیں، جبکہ دنیا میں ٹیکسٹائلز کی جو مارکیٹ ہے وہ صرف 5-6% ہے۔ سارا جو کھیل ہے وہ اس وقت ہے انجینئرنگ گڈس کا، فارماسیوٹیکلز کا، بائیو ٹیکنالوجی پروڈکٹس کا، ڈیفنس پروڈکٹس کا، آئی ٹی کا، مصنوعی ذہانت کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، آئی او ٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس کا، ویکسینز کا، فارماسیوٹیکلز کا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہائی ویلیو۔ اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ توانائی کا، انرجی کا سیکٹر آپ دیکھ لیں، تو ہمیں اپنے ڈائریکشن تبدیل کرنے ہوں گے، اور ہمیں جو ہے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایک لائن میں اگر ہماری پالیسی کو بتایا جائے کیا ہونی چاہیے، دی ایبلٹی ٹو مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹ ہائی ٹیکنالوجی ہائی ویلیو ایڈڈ گڈس، یعنی کہ ہمارے میں وہ قابلیت کہ ہم ایسے اعلیٰ درجے کی مصنوعات جو ہائی ٹیکنالوجی کی مصنوعات ہیں ان کو یہ قابلیت پیدا کریں کہ ان کو مینوفیکچر کر سکیں اور ان کو ایکسپورٹ کر سکیں، جب ہی ہم آگے کیچ اپ کر سکتے ہیں دوسرے ممالک سے۔ تو اس علم کی دنیا کے اندر ہمیں ان فیلڈز کے اندر ہمیں زور دینا ہوگا۔ اسی وجہ سے ذرا پاکستان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جس زمانے میں میں منسٹر تھا آئی ٹی اور ٹیلی کام کا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا، تو بہت تیزی سے ہم نے انٹرنیٹ کو پھیلایا ملک کے اندر۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ ہم لے کر آئے، پاک سیٹ 1، جس کے تحت آپ ہمارے ٹیلی ویژن اسٹیشنز بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور پھر ورچوئل یونیورسٹی جو تھی اس کو بھی ایک ٹرانسپونڈر دیا گیا، انٹرنیٹ کے پرائسز کم کیے گئے، موبائل ٹیلی فونی جو ہر ایک کے اس وقت ہاتھ میں ہے، اس وقت تقریباً صرف 2 لاکھ موبائل فون تھے ملک میں، اور لوگ گھبراتے تھے موبائل فون رکھنا کہ کال کوئی کر رہا ہوتا تھا پیسے آپ کی جیب سے جاتے تھے۔ تو میں نے وہ پورا پالیسی بدل دی کہ جو کال کرے گا وہ پیسے دے گا، نہ کہ جو کال ریسیو کرے گا۔ نتیجتاً ایک بہت تیزی سے دھماکہ ہوا، اور آج دیکھیں کہ کتنے کروڑوں موبائل فونز پورے ملک کے اندر ہیں بیشتر آبادی کے پاس۔ تو ایک بہت بڑا انقلاب آیا، اور صرف 2.5 سال کے اندر۔ اسی طرح جب میں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا تو ہم نے کہا کہ یونیورسٹیز خوبصورت عمارتوں کا نام نہیں ہوتی بلکہ خوبصورت دماغوں کا نام ہوتی ہیں۔ یونیورسٹیز جو ہیں ان کی معیار جو بنتا ہے وہ ان کے اساتذہ سے بنتا ہے، تو اس لیے میں نے ہزاروں بچوں کو پی ایچ ڈی کے لیے باہر بھیجا ملک کے اندر۔ کوئی 11,000 اسٹوڈنٹس کو، ایک بچے پہ 2 سے 3 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، 11,000 بچوں کو باہر بھیجا، اور پھر ان کو واپس بنانے کے لیے ایک نیا سیلری سٹرکچر انٹروڈیوس کیا گیا، ٹینیئر ٹریک سسٹم، جس کے تحت ایک استاد کی سیلری ایک فیڈرل منسٹر کی سیلری سے 4 گنا زیادہ کر دی گئی، ایک پروفیسر کی سیلری، تاکہ بچے جب میٹرک کریں اور انٹر کر کے نکلیں اور سوچیں کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ ایک تعلیم کی طرف، سائنس کی طرف پیشہ اختیار کریں۔ تو ایک انقلاب آیا بہت بڑا پاکستان میں، اور یہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ ہندوستان پریشان ہو گیا، اور 22 جولائی سن 2006 کو انڈین پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو ایک پریزنٹیشن دی گئی میرے بارے میں اور میرے پروگرامز کے بارے میں جو پاکستان میں ہو رہے تھے، اور 23 جولائی 2006 کو ہندوستان ٹائمز جو انڈیا کی جو سب سے بڑا انگریزی کا اخبار ہے، اس کی سرخیاں تھیں پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس، جس میں ذکر تھا ہم کیا کر رہے ہیں اور HEC بنا کے کیا کچھ کیا گیا ہے۔ تو انڈیا نے بھی طے یہ کیا کہ وہ بھی پاکستان کے نقش قدم پہ چلیں گے، اور پھر انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا پھر بنائی، اور انہی طرح پروگرام جو ہم نے شروع کیے تھے وہ اپنائے۔ تو ایک جو اس کے نتیجے میں جو پاکستان سن 2000 میں ہم ریسرچ آؤٹ پٹ جو تھے، ہم پر کیپٹا پر 10 ملین پاپولیشن ہم انڈیا سے 400% پیچھے تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ پورا انقلاب شروع ہوا تو ہم آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور 2018 میں ہم نے اوورٹیک کیا انڈیا کو پر کیپٹا پاپولیشن کے سامنے رکھتے ہوئے۔ ایکچوئل نمبرز میں تو ابھی بھی 5-6 گنا پیچھے ہیں، لیکن اس وقت ہم 25-30 گنا پیچھے تھے۔ تو اب جو ہے اینڈ وی اوور ٹک انڈیا، ہم نے انڈیا سے اب ہمارے جو ریسرچ پبلیکیشنس ہیں وہ زیادہ ہیں
پر 10 ملین پاپولیشن. اب ہماری 20 سے 22 ہزار پبلیکیشنز آ رہی ہیں سالانہ بین الاقوامی جرنلز میں، جبکہ اس وقت تقریباً صرف 400 پبلیکیشنز تھیں پاکستان کی بین الاقوامی جرنل میں. ایک بہت بڑا انقلاب آیا. اب جو آ جاتا ہے معاملہ کہ اس ادارے کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. یہ ادارہ جو ہے یہ یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے، یہ WHO سینٹر آف ایکسلنس ہے جہاں میں بیٹھا ہوں. میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے غیر ملکی سائنسدان کام کر رہے ہیں اطراف میں آپ دیکھ رہی ہیں. کوئی ہمارے ہاں 120 جرمن اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں پڑھنے کے لیے. یہ واحد ادارہ ہے تیسری دنیا کا جہاں جرمنی جیسے ایڈوانس ممالک اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے کووڈ تو بعد میں آیا، ہم نے پہلے سے سینس کر لیا تھا کہ وائرس جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے کسی وقت بھی دنیا میں. تو پاکستان کا پہلا سینٹر وائرولوجی کا یہاں پہ ہم نے قائم کیا، نیشنل سینٹر فار وائرولوجی، اور اس کو ہم نے چائنا میں جو ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی ہے اس کے ساتھ اور ایک جرمن ادارے کے ساتھ مل کے قائم کیا. اسی طرح جینومکس کی فیلڈ، جینیٹک انجینئرنگ کی فیلڈ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. تو میرے پاس کچھ سیونگز تھیں تو میں نے اپنے والد کے نام سے جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ قائم کیا، وہ بھی یہیں پہ قائم ہے. ڈاکٹر پنجوانی سینٹر فار مولیکولر میڈیسن یہاں پہ قائم ہے. یہ نادرہ پنجوانی صاحبہ نے ایک بہت بڑی گرانٹ دی تھی. یہ ادارہ جس میں آپ بیٹھی ہیں یہ تو سب سے پہلے یہی قائم ہوا حسین ابراہیم جمال فاؤنڈیشن کے گرانٹ کے نتیجے میں. HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری جو کہ دنیا بھر میں فیمس ہے اب، جو آؤٹ پٹ ہے اس کی، جو کتابیں جو بین الاقوامی لیول پہ پیٹنٹس وغیرہ جو یہاں پہ سے شائع ہو رہے ہیں، اور اس کو OIC سے جو اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس سے 2 دفعہ پرائز مل چکی ہے ایز دا بیسٹ سائنس انسٹیٹیوشن ان دا اسلامک ورلڈ. اور جب آپ داخل ہوتی ہیں تو وہ پرائز کے وہ لگے ہوئے ہیں OIC کے جو پرائز ملی ہیں. تو بین الاقوامی لیول کا یہ سینٹر ہے اور ہم اپنا ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو آگے ہمیں بڑھانا ہے تو ہمیں اس طریقے سے بڑھانا ہوگا کہ ہم یہاں پہ بین الاقوامی لیول کے سینٹرز قائم کریں ہر فیلڈ میں. تو یہاں پہ ہم ایک مصنوعی ذہانت ایک بہت تیزی سے ابھرتا ہوا ایک فیلڈ ہے، تو اس کے اندر ایک سینٹر آف ایکسلنس یہاں پہ قائم کر رہے ہیں. اسی طرح میں ٹاسک فورس، کئی ٹاسک فورس بنائے تھے حکومت نے جس کا میں ہیڈ رہا ہوں، چیئرمین رہا ہوں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، نالج اکانومی، IT ٹیلی کام کا ٹاسک فورس. تو اس کے تحت ایک بہت بڑا منصوبہ ہم نے شروع کیا ہے بین الاقوامی یونیورسٹیز کے قیام کا پاکستان میں. اس وقت جو ہے وہ ہم نے سب سے پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ ہری پور میں قائم کری ہے، جو پاکستان آسٹرین یونیورسٹی ہے، جس میں 5 چائنیز اور 3 آسٹرین یونیورسٹیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور یہ سٹارٹ ہو چکی ہے. سیالکوٹ میں ایک یونیورسٹی انڈر کنسٹرکشن میں ہے. تو اس سے اب ہمارے بچوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا ڈگریاں لینے کے لیے، ملک میں بیٹھے ہوئے ان کو باہر کے ممالک کی بین الاقوامی لیول کی ڈگریز یہاں مل جائیں گی. اور کراچی میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایک بین الاقوامی یونیورسٹی یہاں پہ قائم ہو. تو یہ اصل چیز ہے جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے کہ اگر ہم آگے ترقی کرنی ہے تو ہماری جو سب سے اصل دولت ہے ہماری افرادی قوت. 67% بچے ہمارے جو ہیں وہ 220 یا 225 ملین آبادی میں سے تقریباً 67% جو افراد ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں. یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنے سارے جو وسائل ہیں ان کی طرف ڈائیورٹ کریں، اپنی اسکول ایجوکیشن کو بہتر کریں، سائنس کالج کو، یونیورسٹیز کو، اور پھر لنکیجز قائم کریں صنعت کے ساتھ اور زراعت کے ساتھ، تاکہ ایک نالج اکانومی کی طرف، ایک علم پر مبنی معیشت کی طرف تیزی سے بڑھ سکیں. سر کیا وجہ ہے اتنا بہترین دماغ، اتنے قابل لوگ آپ جیسے سائنٹسٹ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، سرمایہ ہیں، لیجنڈس ہیں ہمارے پاکستان کے، لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم کے حوالے سے جو ہے جو کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے قریب نہیں آتی؟ یا تو شعور نہیں ہے، یا تو کچھ ایسی ورکشاپس ہونی چاہیے، یا تو ایسا شعور ہونا چاہیے جو وہاں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ تعلیم سے تھوڑا سا منسلک ہو، تعلیم کی طرف آئیں. کیونکہ تعلیم کا رجحان سر پاکستان میں دیکھا نہیں جاتا، نوجوان نسل کافی حد تک تعلیم سے دور ہوتی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ بات یہ پرابلم نوجوان نسل میں نہیں ہے، پرابلم ہماری نکمی لیڈرشپ میں ہے. ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ایک الگ سیاسی دنیا کے اندر رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، اور علم پر مبنی معیشت ہوتی کیا ہے، نالج اکانومی. تو ان کو چاہیے بلکہ تو سب سے پہلے تو آپ کو لیڈرشپ صحیح کرنی پڑے گی. سنگاپور جس کا میں نے ذکر کیا، ایک آدمی لی کوان یو ایک پورا انقلاب لے آیا سنگاپور کے اندر. لیڈرشپ، ویژن کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے،
تو تعلیم، سائنس اور جدت ترازی کے لیے. تو پاکستان میں بھی جب تک ہم سارا پرائمری فوکس ہم اس طرف نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بچے ہمارے ذہین ترین ہیں, ان کو مواقع ملنے چاہیے کہ ان کے پاس وہ موقع ہوں کہ اسکول لیول آپ کی بہترین ہوں, آگے ان کے لیے سیلری سٹرکچرز مناسب ہوں. آپ اب جو اچھے بچے ہوتے ہیں زیادہ تر صرف میڈیکل اور انجینئرنگ کی طرف نکل جاتے ہیں یا کچھ بزنس میں نکل جاتے ہیں. کتنے بچے ہیں جو فزکس میں جاتے ہیں, جو میتھمیٹکس میں جاتے ہیں, جو دوسرے جو ابھرتے ہوئے مصنوعی ذہانت کے اندر جاتے ہیں, جو انٹرنیٹ آف تھنگز میں جاتے ہیں, جو نینو ٹیکنالوجی میں جاتے ہیں, جو وائرولوجی میں جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ مواقع ہم نے پیدا نہیں کیے. تو ہمیں ان کے لیے نئے نئے مواقع پیدا کرنے چاہیے ان نئی ابھرتی ہوئی شاخوں کے اندر. مثال کے طور پہ مصنوعی ذہانت کا میں نے ذکر کیا. یہ میکنزی گلوبل کی رپورٹ ہے کہ تقریباً ودن 5 ایئرز 5 سال کے اندر جو کھربوں ڈالر کے بزنس ہوگی اس فیلڈ کے اندر, اور اس کا اگر 1% بھی ہم حاصل کر لیں پاکستان میں تو 160 ارب ڈالر سالانہ کی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. دیٹس دا کائنڈ آف اپرچونٹی. لیکن ہمیں اس کا ویژن ہونا چاہیے. تو پرابلم از ناٹ ود دا چلڈرن, پرابلم لائز ود ان اس. ہم جو لوگ ہیں اور ہماری لیڈرشپ ہے اس کو اپنے بدلنا پڑے گا, اس کو راستہ آگے بڑھنے کے لیے, تاکہ ہم جو اصل دولت ہے اس پر فوکس کر سکیں. پاکستان کو دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں لانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سی راہ اپنانی چاہیے یا کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی اس لیول پر پہنچ سکیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو حکومت کا نظام بدلنا پڑے گا کہ آپ کے ہاں جو اس وقت ایک عام آدمی پارلیمنٹ میں آنا چاہے نہیں آ سکتا. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں 10, 15, 20, 25 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑیں گے اس سے پہلے کہ ہم پارلیمنٹ میں آئیں, جس کا مطلب ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو لمٹ کر دیا ہے صرف ایک امیر اور پاورفل لوگوں کے لیے. تو اس نظام کو بدلنا پڑے گا. بہت سے ممالک نے یہ کیا ہے کہ وہ, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ ایک پریزیڈنشیل سسٹم آف ڈیموکریسی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, جس میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ ڈائریکٹ چن سکے جو بیسٹ ایکسپرٹس ہیں مختلف فیلڈز میں. کوریا نے یہ کیا ہے کہ اپنے جو منسٹر آف ہائر ایجوکیشن ہیں ان کو ڈیپٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا ہے. آسٹریا نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ڈیپٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا ہے. تو یہ ویژن ہے ممالک کا جو تیزی سے آگے ترقی کر رہے ہیں کہ آپ بیسٹ ایکسپرٹس ہوں. آج کی علم کی دنیا ہے, تو جو بیسٹ ایکسپرٹس ہوں, جو آپ کے منسٹرز ہوں اور سیکریٹریز ہوں. پارلیمنٹ کا کام جو ہے وہ لا میکنگ اور اوور سائٹ ہو, اور جو ایک نالج اکانومی کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کو ایک اچھے ایکسپرٹ چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ سارے جو بڑے بڑے جو بدماش ہیں اور کروکس ہیں وہ تو بچے بیٹھے رہتے ہیں اور باہر محلات بنا لیتے ہیں, اور جو ہمارے ہاں کے جو غریب لوگ ہیں وہ جیلوں میں بھر دیے جاتے ہیں. تو جب تک کہ انصاف نہیں ہوگا تو ترقی نہیں ہو سکتی. دیٹ از دا سیکنڈ. اور تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ نالج اکانومی کی طرف آپ کو تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور جدت ترازی, لیکن اسٹارٹس ود گڈ لیڈرشپ. جی سر, آپ کا قیمتی ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف لاسٹ سوال, کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ہے کامیاب پاکستانی, اس حوالے سے ہم میسیج آپ نوجوان نسل کو کیا دینا چاہیں گے جو بے روی کا شکار ہیں, تعلیم سے دور ہو گئے اور چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ میں سب حاصل ہو جائے, محنت نہ کرنی پڑے, تعلیم حاصل نہ کرنی پڑے, ان کے لیے پلیز؟ میرا یہی ہے میری میسج کہ اس وقت آپ کے لیے بہت اپرچونٹیز ہیں. آپ یہاں گھر بیٹھے آپ کے پاس لاکھوں کورسز مفت میں اویلیبل ہیں, جو اسکول لیول کے, کالج لیول کے, یونیورسٹی لیول کے. میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے آج سے 7-8 سال پہلے, LEJ پھر نمبر 4 learning.com.pk, LEJ4learning.com.pk. اس میں آپ کو ہزاروں کورسز ملیں گے, اسکول لیول کے, کالج لیول کے, یونیورسٹی لیول کے. کوئی پیمنٹ نہیں ہے, کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. خان اکیڈمی کے سارے کورسز ہیں, ہزاروں کورسز یہ اردو میں اویلیبل ہیں اور انگریزی میں بھی اویلیبل ہیں. اس طرح MIT کے, اسٹینفرڈ کے, ہارورڈ کے, آکسفرڈ کے, کیمبرج کے کورسز ہیں, اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے, اور پھر ہر مضمون کے, میڈیسن, انجینئرنگ, ایگریکلچر وغیرہ وغیرہ. فری میں جائیے, پڑھیے, سیکھیے. تڑپ ہونی چاہیے آپ کے اندر سیکھنے کی. یہ جو اگر تڑپ ہوگی تو اس وقت خزانے آپ کے چاروں اطراف پڑے ہوئے ہیں. تو آپ جو ہے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے کھیل کود میں آپ علم حاصل کریں, اور پھر انشاءاللہ آپ بہت تیزی سے ترقی کریں گے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور ایک بڑی شخصیت کے, جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ بڑی شخصیت کے آگے جو ہے میرے پاس الفاظ نہیں تھے, لیکن پھر بھی امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. نیکسٹ
پھر کسی کاویہ پاکستانی صاحب کی ملاقات کروائیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.